सूरत मोमिन 40 नंबर सूरह 85 आयत, 6 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट 1 से लेकर 22 आयत तक। इसमें अल्लाह ताला के 4 ज़ाती और सिफाती नाम और अल्लाह ताला की 4 सिफात पेड़ की शक्ल में आई हैं। और इसमें फिर और अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि जो लोग अल्लाह की आयत में कुफर करते हैं, आयत के बारे में झगड़ा करते हैं, आपको धोखे में ना डाल दे, उनकी साजिशें परेशान ना करें, आपको उनका दुनिया में मकाम, उनका दुनिया में स्टेटस कहीं आपको इस गलत फहमी में ना मुब्तला कर दे कि अल्लाह के भी प्यारे हैं। और उसके बाद दूसरा इस पार्ट में इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु, वो लोग जिन्होंने यानी फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है अल्लाह का और उसके इर्द गिर्द वो तस्बीह करते हैं और वो ईमान वालों के वो उस पर ईमान लाते हैं और वो इस्तग़फ़ार करते हैं, वो दुआएं करते हैं। दुआओं में सबसे पहली दुआ जिसका तज़किरा है वो क्या है? इस्तग़फ़ार करते हैं। वो मोमिनीन के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह उनको माफ़ कर दे। और वो कहते हैं कि ऐ तेरे हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत हर चीज़ पर, हर चीज़ से ऊपर है और तेरा इल्म भी, तो उन लोगों को माफ़ कर दे जो तुझसे तौबा करें और तेरे रास्ते पर चलें और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा लें। ये दुआएं करते हैं फरिश्ते। अच्छा, पहले पार्ट में मैंने क्या बताया आपको? पहले 4 अल्लाह की सिफाती नाम हैं और पेड़ की शक्ल में है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि इसमें फ़रिश्तों की दुआएं बताई गई हैं। अल्लाह ताला असल में फ़रिश्तों की दुआएं क्यों बता रहे हैं? अल्लाह ताला तसल्ली देना चाहता है कि जब जबर के दिन हों, जब जुल्म हो रहा हो हर तरफ, तब आपको यकीन रखना चाहिए कि इस ज़मीन पे नहीं, इस ज़मीन से ऊपर कोई और मखलूक भी आपके लिए दुआ गो है, आपकी हेल्पर है। अल्लाह अपने फ़रिश्तों के ज़रिए और मखलूक़ात के ज़रिए उनसे दुआएं मंगवा के, क्योंकि उनसे ज़्यादा मासूम कोई नहीं है ना, वो नूर से बनी हुई मखलूक है, उन्होंने तो कभी गुनाह किए ही नहीं। गुनाह वजह बन जाते हैं ना, हमारी गलतियाँ वजह बन जाती हैं, हमारी दुआओं में रुकावट डाल देती हैं, हमारे बुरे हालात को ना बदलने की वजह बन जाती है। तो फ़रिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है, दुआ मंगवाना ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह कंसर्न है हम पे रहमत करने में। और आयत नंबर 14, फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। रेलिवेंसी है इसकी पिछली सूरत के साथ। पिछली सूरत में 4 बार खालिस दीन की बात आई है और इस सूरत में अल्लाह ताला ने कहा है जब भी अल्लाह को पुकारना, जब भी अल्लाह से मांगना, उससे पहले सिस्टम ऑफ लाइफ उसका अडॉप्ट कर लेना, फिर जो मांगोगे मिलेगा। और हालांकि ये बात अल्लाह ने ये कहा कि नागवार बहुत है काफिरों को आपकी ज़ाती इबादत नागवार नहीं है, आपका अल्लाह के सिस्टम को फॉलो करना, अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना, ये उनको बड़ा तकलीफ़ देता है। दीन अगर सिस्टम का नाम है तो उससे उनको बड़ी खार आती है। उसके बाद कुछ जहन्नम के दिन के मनाजिर हैं, क़यामत के दिन के मनाजिर हैं। और आयत नंबर 23 से दूसरा पार्ट शुरू होता है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मतलब सारी फ़िरौनियात, इसमें सारी फ़िरौनियात बताई गई हैं। फ़िरौनी रवैये कैसे होते हैं, जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही थी। फ़िरौनी रवैये ये होते हैं कि लोगों को आप ये यकीन दिला दें कि वो बेकार हैं, वो वीक हैं, वो कोई अकल नहीं रखते, वो कुछ भी करना चाहें आप उन्हें कहना शुरू कर देते हैं, तुम तो रहने दो, तुम ये इम्तिहान पास नहीं कर सकती, तुम ये डिग्री नहीं ले सकती, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम बिल्कुल बेकार हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, आप इस तरह से दूसरे को यकीन दिलाना शुरू कर दें, सम टाइम पेरेंट्स भी कर, तुम हमारे ऊपर बोझ हो। बेटियों को भी कहा जाता है कि इनकी शादियां होने से हमारे बोझ कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो कहा जाता है तो वो बेटे को कहा जाता है जो बेरोज़गार होता है, उसको बहुत ज़्यादा डिसहार्ट किया जाता है,
جس کو کہا جاتا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اور تم ہمارے اوپر سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہو، وہ ایک مثال بھی ہے مجھے اب اس ٹائم سے میں نہیں آ رہی، پتہ نہیں سرائکی میں ہے یا پنجابی میں ہے، جس میں کچھ ایسا ہے کہ روٹیاں توڑنے کے لیے، بیکار میں کھانا کھانے کے لیے تم ہمارے پاس پیدا ہو گئے ہو. کچھ کسی کو یاد ہے؟ نہیں، مفت کی روٹیاں توڑنا نہیں، وہ مطلب ہماری گندم کا نقصان ہی کر رہے ہو، اس کے علاوہ تم ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ سارے ہاں ہے نا، ہاں مثال ہے نا، اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. تو فرعونی رویے ہم بات یہی کر رہے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ بھی ایک بڑی سرائکی میں بڑی پرفیکٹ مثال ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی. تو اللہ نے قرآن میں فرعون کا تذکرہ، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کیوں سب سے زیادہ کیا ہے، اور یہاں پر اس صورت میں اتنی ساری آیات میں فرعونی رویے کیوں بتائے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم خود کسی کے لیے فرعون نہ بن جائے، اور ہمیں پتہ چلے کہ جب فرعون آپ کے ارد گرد بسنے والے فرعون آپ کو ڈسہارٹ کر رہے ہوں، آپ کو نا امید کر رہے ہوں، مایوس کر رہے ہوں، ان دنوں میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا بنی اسرائیل کی طرح ویسے ہی ہونا چاہیے، یا اس مرد مومن کی طرح ہونا چاہیے جس نے آل فرعون میں سے ہوتے ہوئے جبر کے سامنے وہ ڈٹ گیا اور اس نے کہا غلط، آپ سب غلط کہہ رہے ہیں، چاہے آپ بہترین انٹلیکچوئل بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہترین کلچر رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ غلط فیصلہ کریں. ایسا ہونا چاہیے. تو مظلوم لوگوں کو تسلی ہے کہ فرعونی رویے کے مقابلے میں وہ کون سا رویہ ہے، ہاؤ شوڈ دے بیہیو. اور فرعونوں کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کسی اور کی زندگیاں تباہ کر کے کہ آپ بچ جاؤ گے، ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او يظهر في الارض فساد. یہ آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جہاں پر فرعون کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ فرعون خود بھی خوف زدہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ خود انسیکیور ہوتے ہیں، اصل میں وہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. وہ چاہتا تھا کہ اس کا سسٹم آف لائف وہ خود ویک ہے، اس لیے وہ ان کے بیٹے ذبح کرا رہا تھا کہ میری حکومت کو کوئی الٹنے والا نہ پیدا ہو جائے. اصل میں وہ خوف زدہ تھا، اسی خوف میں وہ ان کے بچے ذبح کرا رہا تھا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم فرعونی رویوں سے ڈر جاتے ہیں کہ فلاں تو اور کیا کر رہا تھا. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا اس میں کیا سبق ہے؟ بیٹیوں کو کس لیے زندہ چھوڑا جا رہا تھا؟ اگر آرمی، اگر فرعون کے جو ہیں جنرلز اور فرعون کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اور اس کے کورٹ شپس میں جو بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ چھوڑ رہے ہیں، قوم کی کس لیے چھوڑ رہے ہیں؟ وہی سلوک کرنے کے لیے جو فلسطین میں، جو کشمیر میں، جو برصغیر پاک و ہند جب ہماری پارٹیشن ہوئی ہے، پاکستان بنا ہے، جو سکھوں نے کیا ہے لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس حالت میں بھی احتجاج نہیں کرے. تیسری بات کیا، پہلی بات کیا ہوتی ہے کہ وہ فرعون یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تم بالکل بے وقوف ہو، تم بالکل ویک ہو، تم کسی کام کے نہیں ہو. دوسری بات ہے تم بوجھ ہو، تم آلریڈی ہمارے بہت سے وسائل خرچ کر رہے ہو. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یقین دلا دیا جائے کہ تم جن حالات میں ہو یہ بڑے بہتر ہیں، کمپرومائز کر جاؤ. بعض دفعہ پیرنٹس، بعض دفعہ ہسبینڈ، بعض دفعہ وائفس یہ یقین دلا رہی ہوتی ہیں کہ ہم سے بہت بری وائفس موجود ہیں، تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ میں تمہارے پاس ہوں. ہسبینڈ یہ یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرا گھر چھوڑو گی تو پھر تمہیں یہ مسائل آئیں گے، پھر تمہیں بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پھر تمہارے سر پہ شیلٹر نہیں ہوگا، پھر سب سے پہلے میں تمہاری عزت خراب کروں گا. تو اس خوف سے بچنے کے لیے تمہیں میری باتوں پر کمپرومائز کر جانا چاہیے، میرے تھپڑ کھا لینے چاہیے، میرے جوتے کھا لینے چاہیے، میری گالیاں سن لینی چاہیے. فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تم صحرا میں تو نہیں ہو نا، تمہیں 2 ٹائم کھانا تو مل رہا ہے نا. اور بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ گرو کر سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں، یہیں ہمارے پاس رہ جاؤ، یہیں کہیں مزدوری کر لو.
کہیں اپنی صلاحیت کے جاب کی تلاش نہ شروع کر دو. تمہیں نہیں ملنی تو اس سے بہتر ہے کہ تم اسی پر کمپرومائز کر جاؤ. تمہیں 2 ٹائم کی روٹی تو مل رہی ہے نا. تم ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار لو جو تمہیں 2 ٹائم کی روٹی دے سکتا ہے بس. ہمارا دین کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہمارے دین میں کیا ہے کہ آپ پسند اجازت کے بغیر جب تک لڑکی نہیں کہے گی مجھے قبول ہے آپ شادی نہیں کر سکتے. لیکن باپ اور مائیں بہت سے ایسے رشتے کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو ڈرا کے خوفناک قسم کے مستقبل سے. یہاں جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا, وہاں اس کے ساتھ شادی کرو گے تو وہ ہو جائے گا, تو بس یہیں پر تم قبول کرو. یہ فرعونی رویے ہیں. اسی لیے قرآن میں فرعون نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رویے ہمیں کھول کے بیان کر دیے کہ ہمیں نہ خود فرعون بننا ہے, نہ فرعونوں کے آگے کمپرومائز کرنا ہے, نہ سرنڈر کرنا ہے. جو آپ کو ویک فیل کرا رہا ہے, جو آپ کو اسٹوپڈ فیل کرا رہا ہے, جو آپ کو بوجھ فیل کرا رہا ہے, جو آپ کو بہت کم پہ کمپرومائز کرا رہا ہے, ایسے رویوں کو ایوائڈ کرنا ہے. ایسے رویوں کے خلاف آپ نے اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ, اللہ کی امید کے ساتھ اور اللہ کی مدد کی امید کے ساتھ, اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ایسی چیزوں کے خلاف اسٹینڈ لینا ہے. کیونکہ کوئی آپ کے لیے کوئی اور آگے نہیں لے گا. بنی اسرائیل کو خود بھاگنا پڑا نا رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اکیلا تو کوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام خود چاہتے تو کیا چلے نہ جاتے؟ وہ تو آنا ہی نہیں چاہتے تھے, مدین میں ہی رہ جاتے یا فلسطین ہی چلے جاتے. ان کی تو ڈیوٹی تھی کہ ان کو, یہ جو بیچارے مظلوم ہیں ان کو بچا کے لے جانا ہے. اور پھر ان مظلوموں نے کیا کیا تھا؟ سورۃ بقرہ ساری بھری پڑی ہے ان کے کرتوتوں سے. سورۃ بقرہ میں کوئی فرعون کی باتیں نہیں ہیں, ساری کی ساری بنی اسرائیلیات ہے. کیا کیا تھا انہوں نے فرعون سے نکلنے کے بعد؟ صحرا میں 40 سال ایک پوری جنریشن اللہ نے ان کی کھپائی تھی, انہوں نے اپنی ضائع کر دی تھی. ان کے اندر وہ اتنی ویکنیس آ گئی تھی, غلامانہ ذہنیت آ گئی تھی. مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں نے 75 ایئرز بالکل ویسے گزارے ہیں جیسے بنی اسرائیل نے صحرائے سینا میں گزار دیے تھے. وہ اسی چیز پر راضی تھے, بس 2 وقت کا کھانا تو مل رہا ہے, ون آف سلوا اتر رہا ہے, کھا رہے ہیں بس, ٹھیک ہے. موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے, ہم تو یہ سکت نہیں رکھتے. تو کہیں آپ کو اور مجھے فرعونی رویہ اتنا ویک نہ کر دیں کہ ہم انتہائی کم تر پر کمپرومائز کر کے زندگیاں گزار جائیں. اللہ ہمیں ان رویوں سے بچنے کی, ایوائڈ کرنے کی تلقین کرنے کے لیے اتنا ریپیٹ کر رہا ہے. کون سی آیت میں نے کہی ابھی آپ کو؟ انی اخاف ان یبدل دینکم. اور وہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ہر فرعون کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہیں مجھ سے آگے نہ نکل جائے. جو آپ کے بہن بھائی, جو آپ کے رشتے دار آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں نہیں جا سکتی, تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی, تم سائنٹسٹ نہیں بن سکتی. اصل میں وہ آپ کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہوتے. وہ آپ کو ویک دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں, کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اصل میں ہر فرعون خوف زدہ ہوتا ہے کہ ایسا کلچر نہ آ جائے جس میں وہ کمزور دکھے اور آپ اس سے پاورفل دکھیں, جس میں وہ لگے کہ اس کی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے بہت سی مائیں بیٹوں کو کہتی ہیں تمہارے جب تک تم کماتے تھے اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے کوئی تکلیف سکھ نہیں دیکھا, اور جیسے ہی میرا بیٹا کمانے لگا ہے تو وہ بہت زیادہ میں اب سکھ میں آ گئی ہوں, اس نے مجھے ساری لگژریس گھر میں پرووائڈ کی ہیں. تو پھر باپ اپنے ہی بیٹوں سے بھی جیلس شروع کر دیتے ہیں کہ میرے گریٹفل ہونے کے بجائے. اور پاکستانی خواتین تو بیٹے پر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں. وہ تو باپ کی ساری ماریں کھا اس لیے رہی ہوتی ہیں بیٹا بڑا ہوگا تو پھر ساری توقعات, ساری امیدیں اسی سے وابستہ کریں. انی اخاف ہو کہ میں ڈرتا ہوں یبدل دینکم, یہ تمہارے لیے سسٹم آف لائف نہ بدل دے, تمہیں کوئی ایسا سسٹم آف لائف نہ دے دے. آج بنی اسرائیل تمہاری مزدوری کر رہے ہیں, آج چاکری کر رہے ہیں, آپس میں لڑتے ہیں اور ہمارے خلاف سر نہیں اٹھا سکتے. آج 2 وقت کا کھانا دیتے ہیں, ہم ان سے احرام میں وزر بنواتے ہیں, ہم ان میں کھیتی باڑیاں کرواتے ہیں کھیتوں میں جا کے, اور یہ مزدوری کرتے ہیں. جب انہیں پتہ چل گیا آزادی کی قیمت کا
تو پھر تو سر اٹھا لیں گے ہمارے سامنے، تو پھر آپ اور میں تو مزدوری کریں گے نہیں. مجھے یہ ڈر ہے. کہنے لگا او ان یظہر فی الارض فساد، یہاں زمین میں ان کے چھوڑ جانے سے فساد پیدا ہو جائے گا. حالانکہ وہ اقتدار تو مانگ ہی نہیں رہے تھے، وہ یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ تم محل خالی کر دو، ہم تمہاری جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں. وقال موسیٰ انی عصت بربی و ربکم، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہر تکبر کرنے والے سے جو آخرت کے دن پر، حساب کے دن پہ یقین نہیں رکھتا. تکبر کو بہت زیادہ نگیٹ کیا اللہ نے. اور پھر 28 سے آیات شروع ہوتی ہیں. وقال رجل مومن، تیسرا پارٹ، من آل فرعون یکتم ایمانہ، اور وہ شخص جو ایمان والا تھا آل فرعون میں سے، اور وہ چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو. اچھا، وہ لوگ جو ظلم کے خوف سے یا کسی بھی اسٹریٹجی کی وجہ سے اپنا ایمان چھپائے ہوتے ہیں، حق بات نہیں کرتے، یہاں سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بولیں، آپ حق بولیں، اس یقین کے ساتھ بولیں کہ آپ کی مدد کی جائے گی، اس یقین کے ساتھ بولیں کہ ظالم آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یہی ظالم آپ جہنم میں دیکھیں گے، صبح شام جہنم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور ڈالے جائیں گے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے تمہاری طاقتیں، کہاں ہے تمہارے اختیار. آج موجود ہے. سورہ زمر کی دیکھا تھا آپ نے آخری آیات میں اللہ خود پوچھے گا آج بتاؤ بادشاہت کس کی ہے، جب زمین آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے لپیٹے ہوئے. وہ آل فرعون کا مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا ان یقول ربی اللہ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک آدمی کو، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے. یہ ہے دین. اللہ کو پریورٹی بنانے والے کو سے خطرہ محسوس کرتا ہے کفر. اللہ کو پریورٹی بنانے والے سے خطرہ محسوس کرتا ہے ہر وقت کا فرعون. عبادت کے ذاتی طریقے، مسجد میں بیٹھ کر یا کمرہ بند کر کے یا اپنے صحن میں کھڑے ہو کے آپ جیسے بھی عبادت کریں اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں آپ اللہ کو پریورٹی بنائیں گے، سسٹم آف لائف اللہ کا دیا ہوا ایڈاپٹ کریں گے، وہاں سے کفر کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ہر فرعون کو اس کا محل لرزنا شروع ہو جاتا ہے. وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اور پھر اس کی ساری گفتگو ہے. اس نے کہا کہ آج تو تمہارے پاس اقتدار ہے، آج تو تم زمین میں بڑے ہو، لیکن پھر کون مدد کرے گا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ، کہنے لگا میں تو وہی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جو مجھے انجام نظر آ رہا ہے، میں بہت دور اندیش ہوں، میں بہت وائز ہوں. وَمَا أَهْدِيكُمْ، اور میں تمہیں گائیڈ نہیں کر رہا، إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، یعنی کفر کو بھی وہی غلط فہمی ہوتی ہے جو اللہ والوں کو ہوتی ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ ہے. اور مومن کو بھی خوف تھا کس کا، کہ بڑے دن کے عذاب میں نہ تم گھیرے جاؤ جیسے قوم نوح، عاد اور سمود کے ساتھ ہوا. اور وہ کہنے لگا کہ مجھے قیامت کے دن بھی، تمہارا اس دنیا میں بھی عذاب کا ڈر ہے، قیامت کے دن کا بھی عذاب کا ڈر ہے. اور پھر اس نے ایک اور بڑا وزڈم کے ساتھ ایک دلیل پیش کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام یاد دلائیں، جہاں سے مصر کی سویلائزیشن شروع ہو رہی ہے، ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام. کہنے لگے تم اگر موسیٰ کی بات نہیں سمجھتے ہو تو تمہیں یوسف تو یاد ہوں گے، ہماری سویلائزیشن شروع ہی انہی سے ہوئی ہے، اور انہوں نے بادشاہت بھی کی اور ان کو ہم لوگوں نے اقتدار بھی دیا، اور وہ بھی اللہ کو ایسے ہی پریورٹی بنانے والوں میں سے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کو یاد کر لو. اچھا، ایک اور صفت بیان ہوئی ہے، الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں نا، کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ان کے اندر ایک صفت ہے، تکبر کی صفت انہیں اللہ کی آیات سے روکتی ہے. اس پوری صورت میں ایک پرومیننٹ صفت بتائی گئی ہے، ہر فرعون کی، ہر اللہ کے راستے میں جھگڑا کرنے والے کی، اللہ کے راستے سے روکنے والے کی، اللہ کی آیات کے بارے میں آرگیو کرنے والے کی. اور پھر حامان کا تذکرہ ہے، اور پھر وہ مرد مومن کی ساری باتیں ہیں، اور آخر میں وہ بات ختم کرتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں ان قریب میری باتیں یاد آئیں گی، میری خیر خواہی یاد آئے گی.
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ انہوں نے گمان کیا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کروں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، اور پھر آگے اللہ کہتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے بچا لیا ان کی تمام طرح کی چالوں سے۔ ان کو یقین تھا کہ اللہ بچا لے گا، اس لیے اللہ نے بچا لیا۔ اگر آپ مشکل دنوں میں ہیں تو یہ یقین کر لیں کہ آپ کے مشکل دن ختم ہونے والے ہیں۔ آپ اللہ سے گمان کر لیں کہ اللہ مجھ پہ کرم کرنے والا ہے، اللہ مجھ پر احسان کرنے والا ہے، اللہ مجھے میری تکلیف سے نجات دینے والا ہے، اور ویسا ہو جاتا ہے۔ ان کی سٹوری میں ایک پرومیننٹ پارٹ، یہ کل سے میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب انہوں نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، فرعون سے ٹکر لی، فرعون کے سارے منسٹر سے ٹکر لی، پوری فوج سے ٹکر لی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، اگلی آیت اتر رہی ہے اللہ نے بچا لیا، اللہ نے ان کو کوئی تکلیف پہنچنے نہ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے ساتھ جو گمان کرو گے، جس طرح کا یقین رکھو گے، وہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ ان کی ساری گفتگو امید بھری ہے، اور امید میں یہ جو آخری پورشن ہے یہ سب سے زیادہ امید بھرا ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، ان کو بچا لیا گیا اور مبتلا ہو گئے فرعون کی سارے کے سارے برے عذاب میں۔ اور پھر آگے فرعونی رویوں کا انجام ہے کہ وہ کیسے صبح و شام آگ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور کیسے وہ جہنم میں کھڑا ہو کر جھگڑا کریں گے۔ اور آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور مدد کریں گے اپنے بھیجے ہوں کی، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ دنیا صبر کے ساتھ ظالم کے آگے سرنڈر کر کے گزار لو، آخرت میں تمہیں انجام اچھا ہو جائے گا۔ اور قرآن میں کس چیز کا وعدہ ہے؟ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی۔ فرعون کے دور کے مومن کی دنیا خوبصورت ہوئی نا، فرعون کے ظلم سے بچا لیا گیا نا۔ ایسے ہی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اپنے بھیجے ہوں سے اور ایمان والوں سے وعدہ کرتا ہوں، ان کی دنیا بھی خوبصورت کروں گا اور ان کی آخرت بھی خوبصورت کروں گا۔ تو جو لوگ آپ کو برائیوں پر سیٹسفائیڈ رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور برے رویے برداشت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ صبر اس کا نام ہے، تو پلیز ایسے صبر اور ایسے کمپرومائزز مت کیجیے۔ نہ فرعون والے دور کے مومن نے کیے، نہ آج کے دور کا مومن، قیامت تک آنے والا مومن کو یہ رویے زیب دیتے ہیں۔ اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور اسے اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے، یقین رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہوں گے، کہ اللہ گارنٹی دے رہا ہے۔ بے شک لننصر، البتہ ضرور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم مدد کریں گے، یقینی بات ہے۔ رسولوں کی بھی جو بھی ہم بھیجتے ہیں ہم مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے، وہ کسی بھی دور کا مومن ہو، آپ کے دل میں ایمان ہونا چاہیے، اللہ مدد کرے گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد۔ ہاں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دیکھا ہے آپ نے تکبر کتنا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، ریپیٹڈ تھیم اس صورت کی تکبر رہی ہے۔ اور کہا ہے آپ کے رب نے کہ مجھے ہی بلایا کرو، مجھ سے ہی مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پیچھے آیت نمبر 51 میں وعدہ ہے، اور یہاں بھی ایک وعدہ ہے آیت نمبر 60 میں۔ بے شک جو نہیں مانگتے وہ اصل میں تکبر کرتے ہیں اللہ سے، وہ سمجھتے ہیں ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل کافی ہیں، ہم اللہ سے کیوں مانگیں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں نمک نہ ہو تو رب سے مانگو، تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو۔ اور پھر آپ نے ایسی تربیت فرمائی، صحابہ کرام اوپر بیٹھے ہوتے تھے، سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، نیچے کچھ گر جاتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے کوئی اٹھا دے، خود اٹھ کے اٹھا دے۔ انہوں نے خود اللہ سے مانگا اور صرف اللہ پہ بھروسہ کیا، اور انہوں نے پھر اللہ کے سوا
किसी से नहीं मांगा। साहबा ने ये किया। फिर किसी के घर में खाना नहीं है तो उसने 2 नफल नमाज की नियत बांधी और खड़ा हो गया रब से मांगने के लिए। किसी का जूती का वाकई तस्मा टूट गया तो वो रब से मांगने खड़ा हो गया, और रब के सिवा उन्होंने सबसे सवाल करना ही छोड़ दिया। और फिर आगे 5th पार्ट निशानियां हैं सारी की सारी अल्लाह की, दलाइल हैं। इसमें से भी कुछ आयात हैं। आयत नंबर 65, वल्लाहुल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु, वो अल्लाह है जो ज़िंदा है, जावेद है, उसी के सिवा कोई भी तुम्हारा नहीं है। फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन, उसको पुकारना कैसे? पीछे कहा मदद करूँगा, पीछे कहा मुझे पुकारो जवाब दूंगा। यहाँ कैसे बताया पुकारने का तरीका? उसको पुकारो सिस्टम ऑफ लाइफ बना के, अल्लाह को प्रायोरिटी बना के अपनी ज़िंदगियों में सबसे ऊंचा अल्लाह अकबर ज़बान से ना कहना, अल्लाह को ही बड़ा समझना, माशरे को, वालदैन को, बीवी बच्चों को, उनकी ख्वाहिशात को, उनकी मोहब्बतों को बड़ा ना समझ लेना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर तारीफ़ें सारी की सारी अल्लाह ही के लिए हैं। फिर इंसान की पैदाइश के मरहले बयान किए गए हैं। फिर क़यामत के तज़किरे भी साथ साथ हैं, और फिर साथ साथ अनाम मवेशियों के बारे में बातें भी की गई हैं टिल लास्ट पार्ट। आयत नंबर 55, फस्बिर इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल इब्कार। ये 7 कीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, देखें आप कैसे हैं ये। फस्बिर, पहली बात सब्र। अच्छा, सब्र की तलकीन से पहले वाक़या कौन सा सुनाया गया है? उस मोमिन ने, हमारे नज़दीक तो उसने सब्र नहीं किया। उसको चाहिए था फ़िरौन उसको टॉर्चर सेल में डालता और फिर वहाँ बैठकर वो सब्र करता, मार खाता और फिर सब्र करता, रोता और फिर सब्र करता। उसने कैसा सब्र किया है? वो तो सामने आके बात कर रहा है, वो तो कह रहा है मैं तो ईमान ले आया हूँ और तुम भी मूसा को, उसने तो चैलेंज किया मूसा को कत्ल मत करो, अगर करोगे तो तुम भी ऐसे ही अजाब का शिकार हो जाओगे जैसे कौम आद, समूद और नूह वाले हुए हैं। ये कैसा सब्र है और कैसी किस्म है सब्र की, जिससे हम लोग कम अज़ कम अनजान है। तो सब्र ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, हक बात कह दो, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, फिर अल्लाह के वादे पर एतबार करो, फिर उम्मीद रखो, फिर यकीन रखो, फिर ईमान होना चाहिए तुम्हारे दिल में। क्या, किस चीज़ का? यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मदद करेगा। ये है सब्र। जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और फिर क्या है, अल्लाह की मदद के वादे पर यकीन रखो। बस तक फिर उसके साथ साथ क्या करना है? अपनी पाकीज़गी का भी ख्याल करना है, अपने आप को गुनाहों से पाक करने के लिए अल्लाह से माफ़ी चाहिए, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम लिज़ंबिका। और उसके साथ और क्या है? वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सब्बिह अल्लाह की तस्बीह करनी। अल्लाह की तस्बीह से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। अल्लाह को पाक समझना भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को पाक कहना भी है। तस्बीह के बाद क्या करना है? बिहम्दि रब्बिका, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। सिर्फ अल्लाह की तारीफ़ नहीं करनी, अल्लाह को इस काबिल ही सिर्फ नहीं समझना कि वो आपके इवन एंड ऑड्स में आपके काम आ सकता है, बल्कि जब जब वो आपके काम आया और जो उसने बिन मांगे आपको नेमतें अदा की, उनका शुक्र अदा करना। तस्बीह करनी किस चीज़ की है? शुक्र की तस्बीह। शुक्र तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हें शुक्र फील हो, अपने अल्लाह के लिए ग्रेटफुल तुम रहो, तुम्हारे रवैये ग्रेटिट्यूड, फिल विद ग्रेटिट्यूड होने चाहिए। फस्बिर इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन वस्तग़फ़िर लिज़ंबिका वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका बिल अशी वल अब्कार। सुबह शाम चलते फिरते सांस लेते हुए भी ये 7 काम कर लेना, अल्लाह कहता है बेशक हम तुम्हारी मदद करेंगे।
ایسے کریں گے کہ فرشتوں کے ذریعے دعائیں بھی کروائیں گے، اور فرشتے بدر میں جیسے اترے تھے ویسے اتریں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، ان کے لیے آگ گلزار ہوئی تھی، آپ کے لیے بھی ویسے ہو جائے. آپ کے بھی برے حالات ایسے ہی مرد مومن نے جیسے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر سچ بولا ہے، اس کے لیے اس کی دنیا بھی سنور گئی ہے اور آخرت بھی سنور گئی ہے، ایسے ہی آپ کی اور میری بھی سمجھ جائے گی انشاءاللہ. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کہتا ہے کون نہیں اعتبار کرتا، کون جھگڑا کرتا ہے میری نشانیوں کے بارے میں. ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغ، ان کے دلوں میں کبر ہے، ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سینس آف سپیریورٹی کمپلیکس ہے. ان کو لگتا ہے ان کے پاس صلاحیتیں ایسی ہیں، انہیں لگتا ہے ان کے پاس انٹلیکٹ ان کا اتنا زیادہ ہے، ان کو لگتا ہے ان کے پاس کلچر ایسا ہے، ان کو لگتا ہے ان کے پاس وسائل ایسے ہیں، وہ اپنے مشکلات پر خود قابو پا سکتے ہیں. اسی لیے وہ اللہ کی آیات، اصل میں اللہ کے سسٹم کو انکار کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. فاستعذ باللہ، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگا کیجیے، اور ایسے کبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کیجیے جو آپ کے دل کو اللہ تک نہ پہنچنے دے. انہ هو السمیع البصیر، اگر آپ اس کی پناہ چاہیں گے، اس سے توفیق مانگیں گے، وہ آپ کو عطا کر دے گا. اور پھر آیت ہے ربکم ادعونی استجب لکم، اور پھر ہے کہ پھر وہی تکبر کی بات ہے، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ایسے ہی لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں. لاسٹ پارٹ دلائل محبت و انسانیت. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. هو الذی یحیی و یمیت الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ. ساتھ قیامت کے دن کے بھی کچھ مناظر ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها، آیت نمبر 80 سے. پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. درمیان میں تقریباً 68 تک پہلے اللہ کی، پھر پہلے قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کا تعارف ہے، اس کے احسانات ہیں، اس کی نعمتیں ہیں. پھر درمیان میں یہ جہنم کی باتیں ہیں، اور پھر آیت نمبر 80 سے پھر دوبارہ اللہ کی نعمتوں کا اللہ نے اظہار دوبارہ شروع کیا. اور پھر اللہ نے اس صورت کو اس بات پہ ختم کیا ہے کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے ایمان لے آؤ، اللہ کا یقین کر لو. اگر بعد میں عذاب دیکھنے کے بعد مانتے ہو نا، تو پھر اس ٹائم اللہ نے، اچھا اس میں کتنی ریلیونس ہے، فرعون بھی عذاب دیکھ کے ایمان لایا تھا. جب ڈوبنے لگا تھا نا، کہنے لگا میں اب موسیٰ اور اس کے رب پہ ایمان لاتا ہوں. اور ہمیں فرعونی رویوں سے بچنے کی اسی لیے اللہ نے بار بار تلقین کی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو اس کی طرح عذاب دیکھنے کے بعد مان لینا. اس ٹائم نہ پہلے لوگوں کو فائدہ ہوا نہ تمہیں ہوگا. سو دس از سورۃ مومن، جس کے 6 پارٹس ہیں. اللہ کی خاص صفات ہیں، فرشتوں کی دعائیں ہیں، اور مین اس کی جو پروٹیگونسٹ ہے وہ ایک مومن ہے جو فرعون کے دربار میں، اس کے جبر کے دنوں میں، ظلم کے دنوں میں کلمہ حق بلند کرتا ہے اور اللہ کی مدد کے ساتھ وعدوں پر یقین کرتا ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے. اور ایسے ہی اللہ نے کہا قیامت تک ہر ایمان لانے والے کی میں مدد کرتا رہوں گا. صبر و استقامت کی بات کی گئی ہے، اور 7 کیز بتائی گئی ہیں، کیز آف سکسیس. اور 2 آیات ہیں 55 اور 77 کہ فصبر ان وعد اللہ، صبر کرنا ہے. اور صبر کی ڈیفینیشن ہم نے اب یہ سمجھ لینی ہے کہ استقامت کنسسٹنسی کے ساتھ نیک عمل کرنا، ہر ظلم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا. اور حوامیم سلسلے کی پہلی صورت ہے، اور 7 ہی صورتیں ہیں یہ، اور 7 ہی کوشچن کیے گئے ہیں.
وآخر دعوانا ان الحمد